बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदा फ़रत हुसैन प्रोग्राम मशअल राह के साथ हाज़िर खिदमत हैं। सिलसिला अज़ादारी का ये आज हमारा आखिरी प्रोग्राम है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम जो है वो दूसरे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को आपके सामने पेश करेंगे। और मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट भी करूँगी, अगर मुमकिन हो और आपके पास टाइम हो तो feedback@hidayat.tv पर जो है वो आप लोग हमें सजेशन भेज सकते हैं कि अब नेक्स्ट वीक से जो हम प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करेंगे, नया टॉपिक इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि हम किन मौज़ूआत को अपने प्रोग्राम में शामिल करें। तो ये एक छोटी सी ज़हमत है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप अपने मौज़ूआत हमें जो हैं वो भेज दें ईमेल के ज़रिए से, तो फिर हमें रियली आसानी हो जाएगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो किस किस्म के मौज़ूआत चाहते हैं कि उस पर डिस्कशन की जाए, उस पर गुफ्तगू की जाए, जो हमारी किरदार साजी हमारे माशरे की बेहतरी का सबब बन सके और हमारी दीन और दुनिया में हमको कामयाबी से हमकिनार कर सके। तो जी नाज़रीन, आज इस प्लेटफॉर्म से हम जो हैं वो दो उन अज़ीम शख्सियात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जो कि अपनी नज़ीर आप हैं, कि दोनों शख्सियात जो हैं वो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है अपने किरदार को संवारने के लिए। और उसमें एक हस्ती जो है वो मर्दों से ताल्लुक़ रखती है और एक हस्ती जो है वो सिन्फ़े नाजुक और ख़वातीन से ताल्लुक़ रखती है। ज़रूर आप समझ गए होंगे आज हमारा जो मौजू है वो इमाम रज़ा रऊफ़ जिनको कहा जाता है और दूसरी हस्ती मासूमा क़ौम है कि जिनके हवाले से इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। और आप जैसा सब जानते हैं कि अभी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो हमारे 8वें इमाम हैं, फ़र्ज़ंदे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और पिदरे इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, तो उनकी शहादत की तारीख़ गुज़री है 30 सफ़र या 29 सफ़र रिवायतों में मिलता है। और वो इमाम के जो आलम ग़ुरबत में इस दुनिया से, इस दार फ़ानी से कूच कर गए, जाम शहादत नोश किया और उनकी फ़ैमिली का कोई फ़र्द उनके पास मौजूद नहीं था। इस हवाले से उनकी मज़लूमी के हवाले से, उनकी ग़ुरबत के हवाले से, इसलिए उनको गरीब इमाम भी कहा जाता है कि तन्हाई और ग़ुरबत की ज़िंदगी उन्होंने अपने आखिरी लम्हात में बसर की। तो इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 2 सफ़र है और 2 रबी अव्वल है और 4 रबी अव्वल को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन हज़रत फ़ातिमा जो कि मासूमा क़ुम के लक़ब से पहचानी और जानी जाती हैं, उनकी भी शहादत है। तो ये 2 अज़ीम हस्तियां हैं और दोनों ही ने अपने वतन से दूर अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुज़ारे हैं और बहुत ही कहना चाहिए कि गमगीन और दुख भरी इनकी वो आखिरी लम्हात हैं कि जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हर वो दिल कि जिसके अंदर इंसानियत के साथ जो क़ल्ब धड़कता है वो ज़रूर इस दर्द को महसूस कर
سکتا ہے کہ وہ بندگان خدا، وہ حجت خدا، وہ خانوادہ رسالت کے چشم و چراغ کہ جن کی مودت کو اللہ سبحانہ تعالی نے تمام صاحبان ایمان کے لیے واجب فرض قرار دیا ہے، اور ان کی ہم جب زندگی کے حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امت رسول کتنی ناشکری قوم ہے کہ جس نے قدر نہیں کی اور اس طرح سے تمسک نہیں رکھا، اور جو حق تھا، حق مودت کو ادا نہیں کیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو جو ہے وہ کہنا چاہیے اس کامیابی سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے۔ ہم نے خود اپنے لیے گمراہی کا اور ظلمت کا انتخاب کیا، اور وہ راستہ کہ جو ہمیں نور کی طرف لے کر جاتا تھا اور جا رہا تھا، ہم نے اس کا انکار کیا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے افراد جو ہیں وہ اپنا انجام جو ہے وہ ڈے آف ججمنٹ میں دیکھ لیں گے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں معبود برحق ہمارا شمار ان افراد میں نہ کرنا، ہماری زندگی میں کبھی بھی کوئی لمحہ ایسا نہ آئے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس در سے دور کر دیں اور اس در کی روشنی سے ہم استفادہ حاصل نہ کر سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ان افراد کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ جو اس کے ہادیان، اس کے رہبر، اس کے اولیاء، اس کے اوصیاء کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی ویلیو کرتے ہیں، اور ان کے لیے اپنے دل میں جذبہ محبت و مودت رکھتے ہیں، اور وہ اپنے اس جذبے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں جو ہے وہ ہمیں اس طرف متوجہ کیا، ہماری تربیت کی ہے کہ تم اپنے آپ کو ان احسان فراموش قوموں میں شمار نہ کرنا کہ جنہوں نے اپنے ہادیوں کی، اپنے نبی و پیغمبروں کی رسپیکٹ نہیں کی، ان کی حکم عدولی کی، ان کی نافرمانی کی، اور ان کے برخلاف اپنی زندگی کو بسر کیا۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں ہمہ وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس امت میں شمار کیا کہ جو کہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کہ جس کو تمام امتوں میں فضیلت عطا کی، تیرا احسان ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اس احسان کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو تمہیں گمراہی سے بچا سکتا ہے، کبھی بھی تم غافل نہیں ہوگے، کبھی بھی غفلت کا شکار نہیں ہوگے، اور اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو جو اپنی زبان پر اس ورد کو جاری کرتا ہے، یعنی درود و سلام کے ساتھ اپنے نبی کو اور ان کی آل کو یاد کرتا ہے، تو یہ یاد دہانی اس کو کبھی بھی گمراہی کے راستے کی طرف گامزن نہیں ہونے دے گی، اور ہمیشہ اس کے اندر احساس بیداری رہے گا، حق شناسی رہے گی، اور وہ حق کا متلاشی ہو کے حق کی راہ پہ صراط مستقیم پر اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ تو اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہمیں جو روایتیں ملتی ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بھی اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کیا ہے اور متوجہ کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 میں 43 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصلی
अलैकुम व मलाइकतहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल-मोमिनीना रहीमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाता है कि वही ज़ात है, वही रब्बुल इज़्ज़त है कि जो तुम पर रहमत को नाजिल करता है और उसके मलाइका भी, उसके फरिश्ते भी, ताकि तुम्हें तारीकियों से नूर की तरफ, रोशनी की तरफ जो है वो उस मंजिल की तरफ तुमको ले जाया जाए। और वो साहिबाने ईमान पर बहुत मेहरबान है। बेशक जो अपने हादी, अपने नबी और उनके खानवादे की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं, कलाम इलाही की रोशनी में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह उन पर रहमत ख़ास नाजिल करता है, अपनी रहमत का नुज़ूल करता है, यानी कि उनको अपनी सलामती में अपने अंडर प्रोटेक्शन ले लेता है। और मैं चाहूँगी व्यूअर्स भी इस आयत को जो है वो अपने घरों में कलाम इलाही में पढ़ें, तो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से वो इसके मायने और मतालिब को समझेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत किनके ऊपर साया फिगन होती है और उसके मलाइका किसके ऊपर दुरूद भेजते रहते हैं। जैसे कि इमाम स्वादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद भेजता है तो उस दुरूद की बरकत इस तरीके से उसके ऊपर साया फिगन होती है कि वो एक बार दुरूद भेजता है तो मलाइका 1000 बार उस दुरूद भेजने वाले पर दुरूद और सलामती की उसके लिए दुआ करते हैं। तो ये कितनी बड़ी सआदत है। अपने आप को तमाम कहना चाहिए कि परेशानी से, तमाम नेगेटिविटी से, तमाम ख़तरात से अगर हम चाहते हैं कि हम प्रोटेक्ट हों और हर चीज़ से हम हमारा जान माल महफूज रहे, हमारी सेहत महफूज रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना चाहिए दुरूद व सलाम का मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, क्योंकि फिर मलाइका हमारी प्रोटेक्शन, हमारी हिफाजत की दुआ करते हैं। जैसा कि इस आयत में भी हमारी रहनुमाई होती है कि अल्लाह फरमाता है कि इसलिए तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है तुम्हारे इस इबादत के ज़रिए से, और अल्लाह तुमको तारीकियों से निकाल कर तुम्हें नूर की मंजिल की तरफ गामज़न कर देता है, और वो साहिबाने ईमान पर बहुत मेहरबान है। और इसी हवाले से मेरे और आपके इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जिनका लक़ब रऊफ़ है, इमाम रऊफ़ है, और रऊफ़ के मायने जो हैं वो भी रहीम के उसमें आता है कि जो मेहरबान हो, जो रहीम हो। मगर रऊफ़ और रहीम में फ़र्क ये है कि जिसके जो हमें रिवायतों मिलता है बहुत अच्छी, हमारे जो फ़ुक़हा हैं और उलमा हैं उन्होंने बहुत अच्छी इसकी तौजी पेश की है कि रहीम वो है कि जैसा कि एक डॉक्टर होता है कि वो मरीज़ का इलाज करता है और उसकी इलाज के लिए, उसकी सेहतयाबी के लिए वो उसका ऑपरेशन करता है और उसकी बॉडी के हिस्से को काटता है और उसको ट्रीट करता है, मगर जाहिर है कि उस तकलीफ़ और प्रोसेस से वो इंसान गुज़रता है, मगर ये कि इसलिए ताकि वो सेहतयाब हो जाए। रऊफ़ वो है कि जो कि बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करता कि अपने मरीज़ और जो उसकी बारगाह में हाजत रवाई के लिए जो साइल आता है कि उसको ज़र्रा बराबर भी किसी किस्म की ज़हमत ना हो, तकलीफ़ ना हो, उसकी फ़ौरन परेशानी दूर हो जाए। इसीलिए बाबुल हवाइज इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो जिनके लिए सलामती और ज़ामिन इमाम ज़ामिन वो कहलाते हैं कि जो कि यानी कि ज़मानत देते हैं कि अगर उनके वसीले से इंसान अपनी हाजत को बयान करे तो वो बेचैन हो जाते हैं। यकीन जानिए कि
جو سائل ہے، جو حاجت مند ہے، وہ جس درد کے ساتھ اپنی تکلیف کو بیان کرتا ہے اور امام رضا کو وسیلہ بناتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو مانگنے والے کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ درد اور تکلیف امام رضا کو ہوتی ہے کہ جلد از جلد معبود برحق اس سائل کی حاجت روائی کر دے اور اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ تو ہم اس امام رؤوف کے ماننے والے ہیں اور ان کے در سے توسل کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے قرب الہی کو پانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی دینی اور دنیاوی حاجات کو حاجات کی برآوری کے لیے ہم جو ہیں وہ ان معصومین کا واسطہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم ان کو وہ ذریعہ بناتے ہیں، وہ وسیلہ بناتے ہیں، تو بے شک ہمارے دل میں ان کی قدر ہونی چاہیے، ان کی ویلیو ہونی چاہیے، ان کی معرفت ہونی چاہیے، اور جب ہمیں ان کی معرفت ہوگی تو ہم ان کی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنیں گے، ان کی نصیحتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ ہم اپنے کردار کو امپروو کر سکیں، ان کی نصیحت پر عمل کر سکیں۔ تو اس فکر کے ساتھ جب ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے اپنی کردار سازی کے حوالے سے، تو پھر میں چاہوں گی کہ میں آپ کے ساتھ امام کی ایک نصیحت جو ہے وہ شیئر کروں، تاکہ ہم جو ہیں وہ حقیقی معنوں میں اگر ہم اظہار مودت کرتے ہیں تو ہم اس کا حق ادا کرنے کی صلاحیت بھی اپنے اندر پیدا کریں، اور وہ صلاحیت یہ ہے کہ اپنی کردار سازی کر کے معصومین کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے، ان کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے، ان کے اتباع میں ان کی سیرت پر عمل کر کے ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تو امام رضا علیہ السلام کی جو ایک نصیحت کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، اور یوں اس طریقے سے مخاطب کرتے ہیں کہ نسل امام حسن کے ایک بہت بڑے متقی، زاہد، پرہیزگار ہستی شاہ عبدالعظیم کے، جس سے ہم سب واقف ہیں کہ جو کہ امام حسن کی اولادوں میں سے ہیں اور بہت متقی و پرہیزگار ہستی، بہت ہی بامنزلت ہستی، اپنے وقت کے امام کی نگاہ میں بہت ہی محترم، بہت کلوز ٹو ہارٹ جیسے کہنا چاہیے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے ان کے تھرو اب جو ہے وہ عبدالعظیم کے تھرو میسج دیا ان تمام اپنے چاہنے والوں کو کہ جو اپنی زبان کو درود و سلام سے طیب و طاہر رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دوستوں پر جو ہے وہ ان کو میری طرف سے سلام کہنا، اور ان سے یہ میری نصیحت ان تک پہنچانا کہ اگر تم جو ہے وہ حقیقی معنوں میں ہمارے فالوورز ہو اور ہم پر اور ہمارے جد پر درود و سلام بھیجتے ہو، تو تمہیں میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے دل میں کبھی بھی شیطان کو داخل ہونے نہ دینا، کبھی بھی شیطان کو انٹر ہونے نہ دینا، اپنے قلب میں، اپنے دل میں اس کو اپنے دل میں اس کی قیام گاہ نہیں ہونے دینا۔ اور دوسری چیز جو آپ فرماتے ہیں کہ دوسری صفت تمہارے اندر یہ ہونی چاہیے، اس طرف متوجہ ہو کہ جو تمہارے اندر وہ ول پاور، وہ ریزسٹنس پیدا کرے، وہ شعور اور آگہی پیدا کرے کہ تم کانشیس رہو اور کبھی بھی شیطان
کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا، اس کے لیے اپنے دل میں داخلہ ممنوع قرار دے دینا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں راست گو ہونا چاہیے۔ اگر تم سچ اور صداقت سے دوستی رکھو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے قلب کو مضبوط کرے گا، پر نور بنائے گا۔ پہلی چیز کہ اپنے اندر راست گوئی پیدا کرو، سچ کو دوست رکھو، اور دوسری چیز کہ ادائے امانت یعنی کہ امانت داری جو ہے وہ تمہاری صفت ہونی چاہیے۔ تم امین ہو کیونکہ تم اس نبی کے ماننے والے ہو کہ جس کو ان کے دشمنوں نے بھی امین اور صادق کہہ کر ایڈریس کیا ہے، تو اس امین نبی کے فالوورز ہو، ان کی امت ہو، تو تمہارے اندر بھی امانت داری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی ذریعے سے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بابا کا قاتل میرے پاس اپنی تلوار کو امانت کے طور پر رکھواتا تو میں اس امانت کی حفاظت کرتا، یعنی کہ اس کی حفاظت کرتا کہ جب وہ مجھ سے لیتا تو میں بلا دریغ اس کو اس کی تلوار واپس کر دیتا۔ یعنی یہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ سخت جملہ ہے، اور جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امانت داری کتنی اہم اور مہم ہے، وہ صفت مومن ہے، اور ہر مومن کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ پھر امام رضا فرماتے ہیں کہ جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندگان خدا کے ساتھ تم جو ہے وہ تمہارا حسن سلوک مہربانی کے ساتھ ہونا چاہیے، تم مہربان ہو اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ اور پھر معصومین اس کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف جانے کے بہت راستے ہیں، بے شمار راستے ہیں جو اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، مگر میں نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ تو اس کی طرف اس مہربان اور رعوف امام نے ہم کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور دوسری چیز کہ مومن کی حرمت کا پاس، مومن کی حرمت کا پاس جو ہے وہ روایتوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن کی حرمت کعبہ کے برابر ہے، کہ ہمیں جو ہے ہمیں ایک دوسرے مومن کی حرمت کا، اس کے عزت کا، اس کے تقدس کا پاس ہونا چاہیے۔ تو بہترین یہ نصیحت ہے ہمارے 8ویں امام کی، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی اس نصیحت کو اپنے گرہ میں باندھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو سلسلہ تو گفتگو کا جاری رہے گا ناظرین، چلتے ہیں ہم۔ اس وقت ہم کو جوائن کیا ہے قوم سے سیدہ ہیرا رضوی صاحبہ نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 4 ربیع اول کو معصومہ قوم کی شہادت کی تاریخ ہے، تو اس سلسلے سے بھی ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ تو ہماری جو آج کی گیسٹ ہیں وہ اس سلسلے سے گفتگو کریں گی، آئیے ہم ان کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کی اس مختصر ترین وقت میں اور اس قلیل نشست میں کوشش کروں گی کہ فضائل حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اپنے ناظرین و سامعین تک پہنچا سکوں۔ عزیزان محترم، ابتدا میں مدد لینا چاہوں گی امام صادق علیہ السلام کی اس مشہور و معروف حدیث سے کہ جس میں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ایک حرم ہے اور وہ مکہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حرم ہے جو مدینہ ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ایک حرم ہے کہ جو کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت کا ایک حرم ہے جو شہر قم ہے۔
عزیزان محترم، قم وہ مقدس سرزمین ہے کہ جہاں پہ سینکڑوں امامزادے مدفن ہیں، جہاں پہ سینکڑوں امامزادوں کی قبور ہے، مگر ان سب کے درمیان وہ درخشاں ستارہ کہ جس کی روشنی سے تمام ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی ہے، وہ چاند کہ جس کی روشنی سے قم کا آسمان منور ہے، وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ خود شہزادی فاطمہ معصومہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں خود ان کے جد بزرگوار امام صادق علیہ السلام خبر دیتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور ایک مرتبہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ عنقریب اس حرم میں ایک ایسی خاتون دفن ہوں گی کہ جن کا نام فاطمہ ہوگا، اور جو کوئی ان کی قبر کی زیارت کرے گا پر اس کے لیے جنت واجب ہے۔ عزیزان محترم، غور طلب بات یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام یہ حدیث اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا تو کیا خود ان کے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ یہ عظمت جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو بیان کر رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ علامہ محمد تقی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے کثیر العیال امام ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اولاد کی نعمت کثرت سے عطا فرمائی تھی۔ علامہ محمد تقی لکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تمام فرزندان میں امام علی رضا علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے ہم پلہ نہیں ہیں۔ اور ایک مرتبہ شیخ عباس قمی بھی لکھتے ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام کی تمام صاحبزادیوں میں سب سے افضل سیدہ اور صاحب جلالت معظمہ خود حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اور جہاں شہزادی کو بہت سے القاب دیے گئے، وہاں شہزادی کے مشہور القابات میں محدثہ آل محمد کہا گیا، عالمہ آل ابا کہا گیا، کریمہ اہل بیت کہا گیا، تو شفیعہ روز جزا کہا گیا۔ دیکھیں عزیزان محترم، شہزادی کو شفاعت کا حق بھی عطا کیا ہے پروردگار عالم کی ذات نے۔ دیکھیں شفاعت وہ مرتبہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے روز محشر، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آئمہ معصومین علیہ السلام کو بھی حق شفاعت پروردگار عالم نے عطا کیا ہے۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ دو خواتین خانوادہ اہل بیت میں ایسی ملتی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے حق شفاعت عطا کیا ہے، اور ان کی شفاعت پروردگار روز محشر وسیع پیمانے پر ہوگی۔ اور وہ کون دو شخصیات ہیں؟ ایک خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، ان کی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، تو دوسری امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی لخت جگر جناب حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ اس قدر کثرت سے، اس قدر وسیع پیمانے پر جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شفاعت فرمائیں گی اپنے شیعوں کی، اور اس قدر کثرت سے اسی وسیع پیمانے پر حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا بھی شفاعت کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت سے تمام شیعان اہل بیت جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ عظمت ہے شہزادی کی عزیزان محترم، اور عصمت کا وہ عالم ہے شہزادی کی کہ شہزادی کو معصومہ کے لقب سے نوازا گیا۔ اور یہ لقب کون دے رہا ہے؟ یہ کوئی عام ہستی، کوئی عام شخصیت شہزادی کو معصومہ کا لقب نہیں دے رہی ہے، بلکہ یہ لقب خود لسان حجت خدا عنایت فرما رہی ہے۔ یہ لقب امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی بہن کو دیا ہے، اور جب حجت خدا کسی کو کسی لقب سے نوازا کرتے ہیں تو وہ فقط الفاظ نہیں ہوا کرتے، بلکہ وہ لفظ دراصل اس شخصیت کی صفات کے عین عکاس بنا کرتے ہیں، یعنی اس شخصیت کی صفات کی عکاسی کیا کرتے ہیں۔ یعنی شہزادی کی ذات کو، خود شہزادی کا نام فاطمہ، لقب معصومہ، دینے والا کون ہے؟ حجت خدا۔ اور اگر امام علی رضا حجت خدا کسی کو، اپنی بہن کو معصومہ کا لقب دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی کا کردار اس عصمت پر فائز ہے کہ ایک معصوم معصومہ کے لقب سے نواز رہا ہے۔ اور شہزادی نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ فقط خون حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہونے سے نہیں، کیونکہ امام کاظم علیہ السلام کی اور بھی اولادیں ہیں۔
مگر ان تمام اولادوں میں معصومہ کا لقب، ان تمام صاحبزادیوں میں معصومہ کا لقب حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کو مل رہا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ منزل ہے، یہ وہ کردار کی منزل ہے، یہ عظمت ہے، یہ عصمت کی وہ منزل ہے کہ جہاں پہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ نے 28 سال کی عمر میں ہی اپنے آپ کو پہنچایا ہے۔ 28 سال کی قلیل عمر تھی شہزادی کی، 28 سال کی عمر میں اس دنیا سے رحلت فرما گئی ہیں، مگر اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا لیا۔ یہ اطاعت امام کی منزل ہے، یہ معرفت امام کی منزل تھی، یہ اطاعت پروردگار عالم کی منزل تھی، یہ واجبات کی ادائیگی کی منزل تھی، یہ مستحبات کی ادائیگی کی منزل تھی، یہ ترک گناہ کبیرہ و صغیرہ کی منزل تھی، یہ ترک مکروہات کی وہ منزل تھی کہ شہزادی اس مختصر حیات میں بھی اس معیار پر فائز نظر آئی ہے کہ جہاں ایک معصوم زبان معصومہ کے لقب سے نواز رہی ہے۔ اور علم کا کیا عالم ہے عزیزان، کہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں گوش گزار کرتی چلوں کہ علم میں جناب حضرت فاطمہ معصومہ کیا ہے، کم سنی کے عالم میں بھی کہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ کچھ مومنین کا ایک گروہ تھا، چند مومنین کا، کہ جو امام کاظم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مدینہ تشریف لائے تھے چند فقہی مسائل کے جوابات حاصل کرنے کے لیے۔ جب یہ پہنچے مدینہ تو پتہ چلا امام موسیٰ کاظم اس وقت مدینے میں موجود نہیں ہیں۔ غلام نے کہا کہ تم ایک پرچے پہ اپنے سوالات لکھ دو، میں امام کاظم کی صاحبزادی یہاں موجود ہیں، ان سے جوابات لے کر تم لوگوں کے پاس آ جاتا ہوں۔ یہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ وہ سب جس پرچے پر سوالات لکھے گئے تھے وہ امام کے گھر گیا، امام کے دولت شرف پہ جا کر، اور جب تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا ہے پرچہ تو اس سوالات کے جوابات اس پہ تحریر تھے، اور جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ نے وہ جوابات لکھے۔ جو پتہ چلا کہ اس وقت شہزادی کا جو سن تھا وہ فقط 10 سال کا تھا، فقط 10 سال کا شہزادی کا سن تھا۔ اب یہ لوگ وہ جوابات لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے کہ راستے میں خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ایک مرتبہ پورا ماجرا امام کاظم علیہ السلام کی گوش گزار کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا مجھے وہ پرچہ دو، امام کو وہ پرچہ دیا گیا۔ اب امام ایک ایک سوال پڑھتے جاتے ہیں اور اس کا جواب پڑھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، کہ اس کا باپ اس پر قربان۔ عزیزان محترم، یہ کیسی علم کی وہ منزل ہے کہ اس منزل پہ، اس کم سنی کے عالم میں بھی شہزادی اس منزل پہ فائز ہیں کہ حجت خدا کہہ رہا ہے فداہا ابوہا، کہ اس کا باپ اس پر قربان۔ یقین جانیے یہ لفظ فقط تاریخ میں 2 خواتین کے لیے ملتا ہے، ایک یا تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ان کے والد بزرگوار نے کہا فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر قربان، تو دوسری طرف حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے لیے ان کے بابا امام موسیٰ کاظم نے کہا فداہا ابوہا، کہ اس کا باپ اس پر قربان۔ اور یہ عظمت شہزادی کی ذات کو حاصل ہوئی ہے کہ پروردگار عالم نے شہزادی کی قبر کو، شہزادی کے روزے کو تجلی قبر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ قرار دیا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے وہ ثواب، وہ برکات کہ جو مخفی تھی، پنہا تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت میں، پروردگار عالم نے اگر قبر جناب سیدہ کو مخفی کر دیا، مصلحت پروردگار تھی کہ نشان قبر جناب فاطمہ زہرا مخفی قرار دیا جائے، تو پروردگار عالم نے وہیں، یہ کریمی ہے پروردگار عالم ہے کہ پروردگار نے وہیں اس ثواب سے اپنے مومنین کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے اطاعت گزاروں کو، اپنے عبادت گزاروں کو محروم نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ تمام ثواب جو قبر جناب فاطمہ، جو زیارت قبر جناب فاطمہ زہرا میں پنہا تھا، وہ ثواب یہاں پنہا ہے قبر جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت میں۔ عزیزان محترم، میں آخر میں دعا کروں گی کہ پروردگار عالم جلد از جلد اس کرونا کی وبا کو ہم پر سے دفع فرمائے، تاکہ دوبارہ سے زائرین کے لیے جو لوگ جہاں بھی دنیا میں زیارت کے مشتاق ہیں، زیارت کی نیت رکھتے ہیں، جلد از جلد یہ کرونا کو ہم سے دفع فرمائے، تاکہ زیارت کے وسائل، اس کے انتظامات دوبارہ سے ہو سکیں، اور جلد از جلد لوگ شفیع اہل محشر، کریمہ آل محمد جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں، بارگاہ میں سلام عرض کر سکیں، ان کی زیارت کا شرف۔ بہت ہی بہترین اور جامع گفتگو سسٹر
ہیرا رضوی صاحبہ فرام قم ماشاءاللہ سے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی الفاظوں میں پھول جھڑ رہے تھے اور دل چاہ رہا تھا کہ آپ گفتگو کرتی رہیں اور ہم معصومہ قم کے فضائل سے مستفید ہوتے رہیں. خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ اتنی عظیم ہستیاں اس خانوادہ اہل بیت سے وابستہ ہیں کہ حقیقتاً اگر ہم ان کی قدر کریں، ان کی طرف متوجہ ہوں اور ان کو آئیڈیالائز کریں تو ہم جو ہیں وہ بہترین قوم میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے، اخلاقی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، عبادت کے حوالے سے، اللہ کی اطاعت کے حوالے سے. اور ہمیں جو ہے اگر ہم حقیقت میں قدر کریں اور اس درس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرتی ہیں. حقیقت ہے کہ ہمیں اتنی کہنا چاہیے کہ طاقت نہیں ہے، ہم میں اتنی مستقل مزاجی نہیں ہے کہ ہم اپنے رب سے مسلسل اپنے آپ کو کنیکٹ رکھیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جو بار بار ہم کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک مقناطیسی شخصیات کی مالک ہیں. یہ ان کے اندر اس طریقے کی کہنا چاہیے کشش ہے، اتنی پرکشش ہستیاں ہیں یہ کہ جو اپنی طرف کھینچتی ہیں، متوجہ ہوتی ہیں. ہمیں بس اپنے اور ان کے درمیان وہ فاصلہ قائم نہیں رکھنا ہے کہ جہاں پہ وہ مقناطیس اپنا اثر نہ کر پائے، بلکہ اتنا قریب ہو کہ خود بخود ہم اس در کی طرف کھنچتے چلے آئیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے مقناطیس کی کیا خاصیت ہے کہ جب اس سے جڑ جائے تو اس سے جدا ہونے کے لیے کافی فورس کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ جدائی میں بہت ہی دقت اور مشکل ہوتی ہے. تو خدا ہم کو وہ صلاحیت دے کہ ہم اتنے نزدیک ہوں اہل بیت اطہار کی سیرت سے، ان کے کردار سے، ان کے فیض سے، ان کے اعمال سے کہ ہمیں پھر کوئی ان سے جدا نہ کر پائے. اور ہم جو ہیں جس طرف وہ گامزن ہیں اور بلندی پر کمال کی طرف جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو وہ معراج عطا کی ہے، وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ ان کو معیار بنا دیا ہے کہ اے انسان تمہارے کمال اور اشرفیت اور معراج کے لیے جو نمونہ ہے وہ رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد ہے. وہ سلسلہ امامت ہے، وہ سلسلہ ولایت ہے کہ اگر جس کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ تو تمہارا شمار صرف اور صرف کامیاب افراد میں ہوگا. اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان معصومین نے ہمیشہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں کہ جو ان کی زندگی کا دور ہے، امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا جو دور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ ٹوٹل عمر جو ہے وہ 55 ایئرس کی ہے. ٹھیک ہے نا، 55 ایئرس کی ان کی ایج ٹوٹل، کہ جس میں قبل از امامت جو ان کا دور ہے وہ 25 سال کا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جو کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ گزارا. یہ اور بات ہے کہ ان کو اتنی صحبت اپنے والد کی اس سینس میں نہیں مل سکی کہ امام موسیٰ کاظم کو روایتوں میں ہمیں ملتا ہے 14 to 17 ایئرز آپ جو ہے وہ قید و بند میں آپ کی زندگی بسر ہوئی ہے. مگر اس کے باوجود آپ نے اس طریقے سے اپنے بابا کے کردار کو اپنے اندر اس طریقے سے منتقل
منتقل کیا ہے کہ جیسا کہ ابھی ہماری سسٹر نے بھی فرمایا کہ امام موسیٰ کاظم کثیر الاولاد تھے، مگر امام رضا علیہ السلام کے مقابلے پر کوئی نہیں تھا، اور اللہ نے پھر ان کو جو ہے وہ اپنی حجت قرار دیا اور ان کو عہدہ امامت ملا ہے، اور امامت کا جو ان کا پیریڈ ہے وہ 17 ایئرز کا ہے، 17 سال کا پیریڈ ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی امامت کے آخری دور میں جو ہے ان کو مدینہ سے زبردستی ہجرت کروائی گئی، اور پھر آپ جو ہیں وہ خراسان میں لائے گئے، اور وہاں پہ وہ جو ہم سب جانتے ہیں وہ ولی عہدی کا ایک ڈرامہ کھیلا گیا، وہ بھی اپنی ذاتی مفاد کے لیے، یہ نہیں تھا کہ اہل بیت اطہار کے لیے ان کے دل میں کوئی گنجائش تھی، محبت تھی، وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے اظہار محبت کیا گیا۔ وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو 2-3 ایئرز کا جو آخری دور ہے جو کہ تنہائی کا اور غربت کا آپ کا دور ہے، اور 3 ایئرز جو ہیں وہ آپ کے وہ ولی عہدی کے وہ آپ کی زندگی کے آخری سال ہیں، اور جو کہ آپ نے تنہا غربت میں گزارے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو ہجرت کروائی ہے اور آپ نے مدینہ سے ہجرت فرمائی ہے، اور جس راستے سے آپ آئے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلا کہ امام رضا علیہ السلام جو ہیں وہ مدینہ سے تشریف لا رہے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ وہاں پہ اس راہ کی ایک منزل پر ان کو روکا گیا، اور وہاں پر لوگوں کا ایک کثیر تعداد جو ہے وہ لوگوں کی، جس میں غالباً 4000 کے قریب شاید وہ راویان تھے کہ جو کہ کاغذ اور قلم لے کر کھڑے تھے کہ فرزند رسول کی زبان سے جو ہے وہ حقیقی سچی حدیث سننے کو مل جائے، کیونکہ معلوم تھا کہ یہی وہ سورس ہے، یہی وہ سلسلہ ذہب ہے کہ جو کہ صحیح اوتھینٹک چین جو ہے وہ رسول خدا سے ڈائریکٹ جا کے ملتی ہے، لہٰذا ان کی زبان سے جو کلمات نکلیں گے، جو حدیث رسول ان کی زبان سے جاری ہوگی، اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ اور شک نہیں ہوگا، لہٰذا لوگوں کا ایک جمع غفیر وہاں پہ اکٹھا ہوا ان کی زبان سے نکلی ہوئے کلمات کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اور میں کہتی ہوں کہ دیکھیے یہ دور تھا کہ جہاں پر لوگ جو ہیں وہ مسلمان بے چین تھے کہ فرزند رسول کی زبان سے کچھ نصیحت حاصل ہو جائے، کوئی واعظ، کوئی حدیث ہم ان کی زبان سے سنیں۔ اور ایک وہ دور تھا 11 ہجری میں جب پیغمبر خدا خود فرما رہے تھے اپنے اصحاب سے کہ کاغذ قلم لے آؤ تاکہ میں تمہیں ایسی بات لکھ دوں کہ جو تمہیں گمراہی سے محفوظ رکھ سکے گی، اور تمہاری ملاقات مجھ سے حوض کوثر میں ہوگی۔ مگر اس خط سو کالڈ صحابہ نے کے اندر وہ جستجو، وہ خواہش نہیں تھی کہ وہ رسول کے ان آخری کلمات کو قلم بند کرتے اور محفوظ کرتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ فرزند رسول کی زبان سے سننے کے لیے ایک کثیر تعداد، ایک کثیر مجمع اکٹھا ہوا کہ ان کی زبان سے کوئی حدیث ان کے جد، ان کے نانا رسول خدا کے حوالے سے ہمیں سننے کو مل جائے۔ تو ظاہر ہے کہ رسول خدا سے لے کر اور ہمارے آخری امام تک یہ جو سلسلہ ہدایت کا جاری اور ساری ہے، اس کا اول مقصد فقط تبلیغ حق اور اللہ کی توحید، اس کی یکتائی، اس کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا اور اس کو زندہ رکھنا اور اس کو پروٹیکٹ کرنا، یہ اہل رسول اور آل رسول کا یہ ذمہ داری رہی ہے،
और उन्होंने हमेशा इसकी तरफ जो है वो मुतवज्जे रहे हैं और अपने फॉलोअर्स को उसकी तरफ उनकी रहनुमाई करते रहे। इसी तरीके से फर्जंदे रसूल ने भी जब ख्वाहिश ज़ाहिर की मुसलमानों ने कि हम कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ हक सुनना चाहते हैं, तो आपने फिर फरमाया कि कलमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी आमिना मिन अज़ाबी। ये वो बेहतरीन कलमात हदीस रसूल जो उस पाक और तैयब ज़बान से कि जिस इमाम को इमाम रज़ा कहा जाता है कि जिसने तमाम ज़िंदगी अपनी जो है खुशनुदी है रब और रज़ाए इलाही और अम्र इलाही पर सर तस्लीम खम करके गुजारी, उनकी पाक ज़बान से ये सुनहरी अल्फाज जब उम्मत ने सुने तो उसको महफूज रखा। और अहादीस में इस हदीस के हवाले से तमाम जो स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं वो मुत्तफ़िक़ हैं कि इसको सिलसिला ज़हब कहा जाता है, यानी कि वो कलमात के जिनको सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा जा सकता है, जिसकी ऑथेंटिसिटी पर कोई शक नहीं किया जा सकता, जिसका सिलसिला हमारे 8वें इमाम से जो है वो रसूल खुदा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। तो आपने फरमा दिया कि सच और हक़ यही है कि अल्लाह के सिवा जो कि वादहु ला शरीक, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ये वो किला है कि जो उस किले में दाखिल हो गया वो अमन और अमान में चला गया है और अज़ाब इलाही से महफूज हो गया है। और फिर इमाम ने फरमाया कि इस कलमे के मफ़हूम को, मायने और मतालिब को तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसकी हकीकत और हकानियत तक नहीं पहुँच सकते। कब तक नहीं पहुँच सकते? अम्मा बेशर्तिहा, क्योंकि इसमें कंडीशन है, शर्त है, ये हमारी तरफ से नहीं, ज़ात रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस कलमे की सदाकत को समझने के लिए अल्लाह ने शर्त कायम की है। व शरूतहा व अना मिन शरूतहा, कि अल्लाह ने शर्त रखी है कलमा तौहीद के मायने व मफ़हूम को समझने के लिए, और उन शर्तों का सिलसिला जो रसूल से जारी होता है और वो आखिरी हुज्जत बरहक इमाम ज़माना तक जाता है। और इमाम फरमाते हैं उन शरूत में से एक शर्त मैं हूँ, यानी जब तक के आले रसूल के ऊपर उनका इत्तिबा नहीं होगा, उनकी पैरवी नहीं होगी, उनका तमस्सुक नहीं होगा, इंसान तौहीद को समझ नहीं सकता है। खुदावंद करीम हमें तौफीक दे कि हम जो है वो इस सिलसिले को जारी और सारी रखें और इस दर के साथ तमस्सुक रखें, जो कि ये अय्याम अज़ा जो अपनी आखिरी मंजिलों पर हैं, इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। और 8 रबी अव्वल वो सोग का आखिरी दिन है और इंशाल्लाह 9 रबी अव्वल ईद शुजा है। और हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि हमें हकीकी अज़ादार बना और सिलसिला अज़ादारी की को अपनी महफूज रख, और माबूद बरक सिवाय गम हुसैन के कोई गम हमको ना दे। अब इस गुफ्तगू का जो आखिरी सिलसिला है, हमारे साथ हमारी एक और रिस्पेक्टेबल गेस्ट हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं, सिस्टर सैयदा निघत रिजवी साहिबा, कि जो अज़ादारी की जो है वैल्यू और क़द्र और जाती जाते जो ये अय्याम है उसको हमें किस तरीके से फ़िक्र करनी चाहिए और किस तरीके से इन तमाम पैगामात को जो अज़ादारी के हवाले से हमें इस माह अज़ा में हमें हासिल हुए हैं, हम उसकी किस तरीके से हिफाजत कर सकते हैं और अपनी उसकी कदर करके अपनी किरदार साजी कर सकते हैं। हम वेलकम करते हैं सिस्टर सैयदा निघत रिजवी साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब सामीन को अस्सलाम वालेकुम, और आप का बहुत बहुत शुक्रिया हिदायत टीवी का कि मुझे मदऊ किया, और बहुत ही अहम मौजू के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि अज़ादारी इमाम हुसैन का जो
سلسلہ ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ واقعہ کربلا کے بعد جو یہ ظاہر ہے اس وقت تو سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا اور 3-4 سال لگے لوگوں تک یہ خبر پہنچنے میں کہ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوئے. اس کے بعد بہت پابندیاں لگائی گئیں، لوگ تقیے میں بھی ہوئے اور ظلم و ستم بھی ہوا اسی حوالے سے کہ مولا کی جو مطلب شہادت ہے، جو پیغام ہے ان کا، جو ان کی قربانیاں ہیں جناب بی بی ہماری جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو ان کی قربانیاں ہیں ان کو جس حد تک لوگوں نے کوشش کی کہ چھپایا جائے. مگر بات وہی ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والی ذات بھی پروردگار عالم کی ہے اور ذلت دینے والی ذات بھی پروردگار عالم کی ہے. تو معصومین کے حوالے سے تو پروردگار عالم نے تو انہیں طہارتوں اور شجاعتوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا. تو یہ وہ ذکر ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. پابندیاں لگاتے رہے لوگ لیکن ذکر جاری و ساری رہا. اور پھر امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے باقاعدہ یہ مجالس کا سلسلہ جو ہے جو اب تک چل رہا ہے وہ مولا نے اس طریقے سے چلایا اور ماشاءاللہ ابھی بھی جو شیعان حیدر کرار ہیں اس کو جاری و ساری رکھ رہے ہیں اور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور جو شہادت عظمیٰ ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ مطلب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عزاداری امام حسین یہ فقط جو یہ 2 مہینے 8 دن کے حوالے سے ہے، ہم مجالس کا سلسلہ کرتے ہیں اور فضائل و مصائب کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، جو اصل پیغام عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے وہ یہ ہے کہ سن 61 ہجری میں جو امام حسین علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کی، یہ فقط اس دور کے لیے نہیں تھی، اس دن کے لیے نہیں تھی، بلکہ قیامت تک کے لیے ہے. اور وہ مولا کی آواز پہ لبیک یا سارت الحسین، لبیک یا حسین جو ہم جواب میں کہتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرنا ہے، ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم مولا کے صحیح معنوں میں وہ چاہنے والے ہیں کہ جو ان کا پیغام تھا. اور معصومین علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کو فقط 2 مہینے 8 دن کے لیے ہی نہ محدود کر دیا جائے، بلکہ اب بعد میں ہمارا کیا کام ہے کہ ہم جو شیعان حیدر کرار ہیں، جو اتنا اہتمام کرتے ہیں، اگر دیکھا جائے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے حوالے سے ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہے، تو عمل سے بتانا پڑے گا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں. مولا ہم آپ کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں، ہم اپنے حسن اخلاق سے لبیک کہہ رہے ہیں، ہم اپنے جو عبادات ہیں ان کی ادائیگی کو وقت پہ ادا جو کر رہے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم اس طریقے سے بھی لبیک کہہ رہے ہیں. مولا ہم حقوق العباد نبھا رہے ہیں، آپ کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں. مولا ہم ظالم کا ساتھ کسی دور میں بھی نہیں دے رہے، نہ دیں گے انشاءاللہ. تو یہ بھی ایک طریقے سے مولا کی آواز پہ لبیک ہے. اور ائمہ معصومین نے یہی درس دیا کہ کوئی ظالم کسی عادل کا دوست نہیں ہو سکتا، کوئی جاہل کسی عالم کا دوست نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اپنی فکر کو روشن کرنا ہے، ہمیں پیغام امام حسین، پیغام جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اس انداز سے آگے بڑھانا ہے کہ انہوں نے اپنا خاندان لٹایا. تو میں اس حوالے سے یہ بات کروں گی کہ معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَالصَّبْرُ عَلَى الْمَصَائِبِ وَالصَّابِرُ عَلَى الْفَرَائِضِ وَالرَّابِطُ عَلَى الْعَقَائِدِ، یعنی کہ مصیبت میں صبر کرو اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں روگردانی مت کرو، دیری مت کرو. اور وَالرَّابِطُ عَلَى الْعَقَائِدِ، جب تم مصیبت میں صبر کرو گے اور اپنے فرائض کو ادا کرتے رہو گے تو تم عقیدوں سے جڑے رہو گے. اور پھر آخر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی کہ ہمارے امام علی نقی علیہ السلام
نے جو عطا کی ہے، جو ہدیہ کی ہے، زیارت جامع الکبیرہ، مولا فرماتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے مولا خود مخاطب ہو کر اشارہ کر رہے ہیں ائمہ معصومین پر، مولا کائنات علی بن ابی طالب پر، کہ اے اہل بیت اطہار، میں آپ کے فضائل کے حسن کو کیسے بیان کروں، اور آپ کے نام کو ادا کرنے میں اتنی شیرینی محسوس کرتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان ہستیوں کے نام ہی اتنے شیریں ہیں، اور جہاں تک فضائل کے حسن کی بات ہے تو میں ایک بات یہ کہوں گی کہ جب ہم مجالس میں جاتے ہیں، چاہے یہ جو ہمارے 2.25 مہینے ہیں ان میں، یا ان کے علاوہ بھی جب بھی ہم محفلوں میں یا مجلسوں میں جاتے ہیں، اور پھر ہم اپنی دنیا کی پریشانیاں، تکالیف، کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی دکھ ہے، لیکن آپ کمال فضائل دیکھیں، حسن فضائل یہ ہیں جو یہاں پر مولا اشارہ کر رہے ہیں کہ جب ہم ان نشستوں میں جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو ہم ان سے محظوظ ہوتے ہیں، اور ہم اپنی ان تمام فکروں کو، پریشانیوں کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے ذہنوں کو بہت بوجھل لے کر جاتے ہیں، لیکن جب ہم واپس اپنے گھروں کو آتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت لطیف محسوس کرتے ہیں، بہت ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ یہی حسن کمال فضائل ہے، اور یہی پیغام عزاداری امام حسین ہے کہ ہمیں اپنے اندر تک اس کا اثر رکھنا ہے، ہمیں اپنی ذات سے، اپنی فکر سے، اور اپنے آنے والی نسل کو یہ پیغام دینا ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام پر کوئی کتنی بھی پابندی لگا دے، اسے کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ والسلام۔ بہت ہی بہترین میسیج سسٹر سیدہ نگہت رضوی فرام اسلام آباد، بہت ہی خوبصورت پیغام دیا۔ حقیقت ہے کہ ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے اندر وہ سعادت پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم جو ہیں وہ اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنا سکیں اور اپنے انجام کو بخیر کر سکیں۔ جی ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ بس آخر میں جو ہوں وہ معصومین کی کچھ ان اقوال کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ چونکہ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، معصوم قوم کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اہل بیت اطہار کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے وسیلہ قرار دیا ہے اور ان کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا اور ان کا اتباع ہم پر فرض کیا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ حوض کوثر پہ اپنے نبی سے ملاقات کر سکیں۔ تو امام رضا فرماتے ہیں کہ عبادت اور بندگی محبت اہل بیت کے بغیر قبول نہیں ہے، اور محبت اہل بیت عمل صالح اور بندگی کے بغیر قبول نہیں ہے۔ یہ وہ کہنا چاہیے کہ وہ کلمات ہیں کہ حقیقت ہے کہ اگر ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو بے شک ہماری جو ہے عقل و شعور میں اور ہمارے وزڈم میں اضافہ ہوگا، اور پھر آپ اس کی طرف متوجہ کریں کہ جب کبھی تمہاری طرف مشکلات اور سختیاں رخ کریں تو ہمارے وسیلے سے خداوند عالم سے مدد طلب کرو۔ یعنی یہ کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ نے ایک در ایسا دے دیا ہے کہ ہم گناہگاروں کی ویسے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، مگر جب ہم ان کا واسطہ دے دیں، ان کے وسیلے سے تھرو پراپر چینل کے جو اللہ نے چینل ہمارے لیے منتخب کیا ہے اس کے ذریعے سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی مشکلات ہو ہمارا واسطہ دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں مشکلوں سے آزاد کر دے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں خدا قرآن میں جو ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر غالباً 108 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی تم خدا کو اس کے اسماء حسنہ سے پکارو، اور معصوم فرماتے ہیں کہ بہترین اسماء حسنہ جو ہے وہ اہل بیت کے اسماء حسنہ ہیں کہ ہماری معرفت کے بغیر کسی کا بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ خداوند کریم ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم اہل بیت اطہار کے در سے تمسک رکھتے ہوئے اپنی دین و دنیا کو کامیاب کر سکیں۔ جی ناظرین، اب اجازت چاہوں گی، اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ ہدایت ٹی وی اس کی انٹائر ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔